ढेर सारा वक्त तेजी से गुजर गया था। कराची की बेहंगम ट्रैफिक में कार चलाना आसान नहीं है, फिर भी मैं अंदाजे से आगे बढ़ता चला गया। उसे घर छोड़कर मैं फमीदा के कॉलेज की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचा तो अभी छुट्टी नहीं हुई थी। दीगर लोगों की तरह मैं भी कार पार्क करके एक तरफ खड़ा हो गया। कुछ देर बाद फमीदा हंसती खिलखिलाती अपनी सहेलियों के साथ बाहर आई। उसने कार पहचान ली थी, सीधी इधर ही आई थी। उसके साथ जो लड़कियां थी वो सब उस कार की तारीफ करने लगी। तभी फमीदा बोली, कार की इतनी तारीफ कर ली, मेरे भैया की तरफ नजर उठाकर देखा भी नहीं। एक लड़की ने मुझे गौर से देखा, फिर एक अंदाज से बोली, वाकई तुम्हारे भैया तो अपना तारुफ खुद है, क्या पर्सनालिटी है। उसके अंदाज पर मैं दाएं बाएं देखने लगा। तब उसके बराबर खड़ी लड़की ने कहा, ए यास्मीन, आहिस्ता बोल, अगर मुजतबा ने सुन लिया तो अपना सर अपने हाथों से फोड़ देगा। उसकी बात पर सबका मुश्तरका कहका गूंज उठा। मुझे हर कदम पर एहसास हो रहा था कि पाकिस्तान का माहौल वो नहीं रहा जो मेरे तस्वुर में था। वो किताबें बातें कहीं नजर नहीं आ रही थी। लड़कियां बेलगाम घोड़े की तरह हो चुकी हैं। वो हया आलूद माहौल कहीं नजर नहीं आ रहा था। कमेंट तो ऐसे कर रही थी जैसे जुबान पर रखे जुमले हो। यास्मीन नामी उस लड़की ने सहेली के जुमले पर मुड़कर कहा, काश ये पहले ही लंदन से आ जाते तो मुजतबा को लिफ्ट भी ना कराती। हे फमीदा बोली, मेरा भाई इतना सस्ता नहीं है, अब चल बैठ, तुम सबको ट्रीट भी देना है। कहकर वो मेरे बराबर वाली सीट पर आ गई। एक और लड़की उसके बराबर बैठ गई। पिछली सीट पर 5 लड़कियां ठुसठुसा कर बैठने में कामयाब हो गईं। मैंने इग्निशन में चाबी घुमाते हुए पूछा, हाँ भाई, कहाँ ले चलूं? चांद के पार चलो, हम हैं तैयार, चलो। पिछली सीट से किसी ने दबी दबी आवाज में गुनगुनाया, KFC की बड़ी तारीफें हो रही हैं, उसी नए रेस्टोरेंट में चलते हैं। फमीदा ने कहा, मुझे रास्ता बताती रहना। कहकर मैंने कार आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर में एहसास हो गया कि ये लड़कियां नहीं, शैतान की खालाएं हैं। ऐसे ऐसे जुमले फेंकती के मैसेज पिटा जाता, जवाब ना सूझता। बिल आखिर KFC आ गया। मैंने नीचे उतरकर दरवाजा खोला और उन सबको साथ लेकर अंदर पहुंचा। फिर कहा, आप सब अपनी पसंद के मुताबिक ऑर्डर दें, बिल मेरी तरफ से है, आप बेफिक्र रहें, हम बिल देने वाले भी नहीं हैं। एक लड़की ने जवाब दिया। मैं मुस्कुरा कर रह गया। बैरे ने सबका ऑर्डर नोट किया। तभी फौजिया ने कहा, भाईजान फमीदा के, क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि लंदन में शुगल क्या है? जी, मैंने आर्किटेक्ट का कोर्स किया है। कुछ दिन आराम का ख्याल था, इसलिए पाकिस्तान लौट आया। कुछ दिन यहाँ आराम करूंगा, फिर वापस। मैंने जवाब दिया। मेरी बात पर एक साथ सब ने कहका लगाया, जैसे मैंने कोई लतीफा सुनाया हो। भाई, मेरे पूछने का मकसद ये था। फौजिया ने मुस्कुरा कर सहेलियों की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ चेहरा मोड़कर बोली, ये पाकिस्तान है और वो इंग्लिस्तान, दोनों के माशरे में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ जिंदगी को जिंदगी की तरह एंजॉय किया जाता है। इसलिए पूछना चाहती थी, बल्कि गुस्ताखी कर रही थी कि वो बोलते बोलते रुक गई। उसे रुकते देखकर मैंने पूछा, जी आप कुछ कह रही थी? मोहतरम भाईजान फमीदा के, मेरे कहने का मकसद ये है कि क्या आप वाकई इतने मासूम हैं या बन रहे हैं? लंदन से आने वाला इतना सीधा तो नहीं होता। अब मेरी समझ में सारी बात आई। मेरी परवरिश इस्लामी माहौल में हुई है। मैं जिंदगी को इस्लामी कवानीन के तहत गुजारने वालों में से हूँ। आप सब मेरी बहन की सहेलियां हैं, इसलिए मेरे लिए मुकद्दम है। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी जवाब से मेरी गुड़िया बहन को दुख पहुँचे। अरे जनाब, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। फौजिया ने शेर पढ़ने के अंदाज में जवाब दिया, आपके नजदीक जिंदा दिली किसे कहते हैं मुझे नहीं मालूम, मगर मैं जिंदगी को हुदूदों का युद्ध में गुजारने का कायल हूँ। कहकर पूछा, और कुछ मंगवाऊं? आपके लेक्चर से ही पेट भर गया। यास्मीन ने सरगोशी के अंदाज में कहा। फिर भी मैंने सुन लिया, मगर कुछ बोला नहीं, इसलिए कि मैं समझ चुका था कि ये लड़कियां हाथ से निकल रही है और इन पर वक्त जाया करना फजूल है। मैंने यास्मीन से ही पूछा, आप पढ़ाई में कितनी तेज हैं? पढ़ना कैसा, जब तक मुजतबा को नौकरी नहीं मिल जाती। मुझे कॉलेज आते रहना है, इसलिए प्रोफेसर क्या पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता। सहेलियों से नोट्स लेकर काम चला लेती हूँ। उसने साफ गोई से जवाब दिया। वहाँ बैठना अब मेरे लिए दुश्वार था, इसलिए मैं खड़ा हो गया। फमीदा, अब्बू के आने का वक्त करीब है, क्यों ना उनके आने से पहले हम घर पहुँच जाएं? चलिए। फमीदा भी खड़ी हो गई और मैं उसे लेकर घर रवाना हो गया। उसकी सहेलियों ने कहा था कि वो सब टैक्सी में घर जाएगी। रात का 1 बज रहा था। मैं अपने कमरे में लेटा सोच रहा था कि ये हमारी नई नस्ल को हो क्या गया है। इस्लाम का कला कहे जाने वाले मुल्क में रहकर भी इतनी आजाद ख्याली मगरिब की बेहयाई कहाँ ले जा रही है। यकीनन इन्हें बगावत पर उकसा रही है। गलत रसूम ने माशरे पर मनफी असर डाला और फायदा उठाया मगरिब की बेबाक तहजीब ने। यही वजह है कि मैंने इन लड़कियों से जो कल नई पोत की माँ बनेगी उनकी जुबान से ऐसी बातें सुनी।
کیا یہی ہمارا مستقبل ہے؟ اس کو سنبھالنا ضروری ہے، مگر یہ کام جن کا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں سوچ کے گرداب میں ڈوب رہا تھا، ابھر رہا تھا۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ یہ وقت اس کوئز پروگرام کا ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند آ رہا ہے۔ اناؤنسر کے بولنے چلنے اور پرجوش آواز میں نعرہ لگانے کا انداز بہت پسند آ رہا تھا، اسی لیے میں پابندی سے شور دیکھتا تھا۔ ہر قسم کے خیالات کو جھٹک کر میں ٹی وی لاؤنج میں چلا آیا۔ فمیدہ پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے مسکرا کر کہا، میں سوچ رہی تھی کہ آج آپ نے اس شو کو مس کیسے کر دیا۔ کچھ تھکن سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا تھا۔ میں نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ شو اتنے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا تھا کہ میں سب کچھ بھول گیا اور سوالات کو بغور سننے لگا۔ شو کے سحر میں اس طرح کھویا کہ یہ بھی بھول گیا کہ ابو سے ایک اہم بات بھی کرنی ہے۔ وہ بات میری زندگی کا حاصل ہے، اس لیے ابو کی رائے لینا ضروری ہے۔ جب شو ختم ہوا تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ میری گڑیا بہن بھی سونے جا چکی تھی۔ مجھے گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ میں پانی پینے کے خیال سے اٹھا، بوتل پر نظر ڈالی، وہ خالی تھی۔ میں کچن میں جانے کے لیے اٹھا تو سوچا کہ پانی پی کر ابو سے بھی 2 باتیں کر لوں گا، بشرطے کہ ابو جاگ رہے ہو۔ پانی پی کر لوٹا تو دیکھا کہ ابو کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں، ان سے بات کر لی جائے۔ یہ سوچ کر ان کے کمرے کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ موم کی تیز آواز سنائی دی۔ انہوں نے میرا نام لیا تھا، اس لیے میں ٹھٹک گیا۔ اب آواز کچھ مدھم پڑ گئی تھی۔ میں نے سننے کے لیے اپنے کان دروازے سے لگا دیے۔ رات کی خاموشی میں آواز گونجتی ہے، دور تک جاتی ہے۔ موم کی آواز بھی بند کمرے کے دروازے کو پار کر کے گلیارے تک آ گئی تھی۔ ان کی آواز نسبتاً تیز تھی، غصے میں بھری جنجلائی ہوئی آواز صاف سنائی دے گئی تھی۔ بعض باتیں عجیب ہوتی ہیں، موم کی بات تو عجیب تر تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ دماغ معاف سا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ کانوں میں سیٹیاں سی بج اٹھی۔ میں سمجھ کر بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مذہب، معاشرہ، کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے گا۔ پھر بھی وہ ضد کر رہی تھی، بول رہی تھی، آخر فمیدہ میں کیا برائی ہے؟ لاکھوں میں نہ صحیح، سینکڑوں میں ایک ہے۔ داؤد اسے پسند کیوں نہیں کرے گا؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ خود نہیں چاہتے۔ موم تیز تیز بولے جا رہی تھی، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا ذہن سو گیا ہے۔ آواز کانوں تک تو پہنچ رہی ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بہن سے شادی کر لوں؟ ماں 2 ہوئی تو کیا ہوا، باپ تو ایک ہے۔ سوتیلی ہی صحیح، بہن تو ہے، اور بہن سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ سننے کی تاب نہ تھی، اس لیے میں اپنے کمرے میں لوٹ آیا اور اپنے وجود کو بستر پر گرا دیا۔ بستر پر آ جانے کے باوجود آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ کافی دیر تک جاگتا رہا، سوچتا رہا، پھر نہ جانے کب نیند کی دیوی نے اپنی باہوں میں بیچ لیا۔ اگلی صبح سو کر اٹھا تو سامنے فمیدہ کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ٹرے تھی اور ٹرے میں باپ اڑاتی چائے کی پیالی تھی۔ شاید اسی کی آواز پر میری آنکھ کھلی تھی۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر اس نے لاڈ بھرے انداز میں کہا، اٹھیے جناب، اپنی لاڈلی بہن کے ہاتھ سے تیار کردہ گرما گرم چائے نوش کیجیے۔ ایسی چائے قسمت والوں کو ملتی ہے۔ ڈن ڈن ڈن، یہ وقفہ اشتہار ہے۔ اس کے انداز تخاطب پر میرے دل میں سکون سا اتر آیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بھی مجھے بھائی مان رہی ہے، مگر رات والی بات کی چبھن کم نہ ہوئی۔ موم نے ایسا شوشہ کیوں چھوڑا؟ اس میں کیا راز ہے؟ وہ کیوں فمیدہ سے میرا رشتہ جوڑنے پر تل گئی ہے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس پر میں جتنا غور کرتا اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ برش کر کے میں نے چائے پی اور ٹی ٹیبل پر رکھے اخبار کو اٹھایا جو شاید فمیدہ رکھ گئی تھی۔ اخبار کو اٹھایا تو اس کے نیچے 2-3 خط رکھے تھے جو شاید کل آئے تھے۔ میں نے لفافے پر نظر ڈالی۔ دیکھنے میں ہی وہ کافی وزنی لگ رہا تھا۔ لگتا تھا کہ اس میں کوئی کتاب ہوگی، مگر بھیجا کس نے ہے یہ دیکھنے کے لیے میں نے لفافہ اٹھا لیا اور الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر صرف میرا نام لکھا تھا۔ بھیجنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، شاید بھول گیا تھا، صرف پتہ تھا۔ لندن کے ایک پسماندہ علاقے کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ وہاں میرا کوئی واقف کار بھی نہیں تھا۔ اس علاقے میں زیادہ تر کالے آباد تھے یا پھر انتہائی غریب انگریز۔ تجسس کے بارے میں نے وہ باری لفافہ چاک کیا۔ اس میں سے ایک کاپی برآمد ہوئی، مگر یہ کاپی ایک طویل خط پر مشتمل تھی۔ شروع کی 2 سطریں پڑھنے کے بعد میں نے اس کے اوراق پلٹے اور آخری صفحہ دیکھا کہ اتنا طویل خط کس نے لکھا ہے، مگر خط کے اختتام پر نام کی بجائے یہ تحریر تھی، وہ جسے آپ نے کبھی نہیں پہچانا اور نہ اب اتنی جلدی پہچان پائیں گے۔ ان الفاظ نے میرے اندر جذبہ تجسس پیدا کر دیا اور میں وہ طویل خط پڑھنے لگا۔
آپ کے نام یہ میرا پہلا اور آخری خط ہے جو میں اپنے بیٹے کی میت کے سرحانے بیٹھ کر لکھ رہی ہوں۔ وہ کئی روز سے فلو میں مبتلا تھا۔ گزشتہ 3 روز سے برف باری جاری ہے، مگر میرا بیٹا اتنی شدید سردی میں بھی بخار سے تپ رہا تھا۔ میں اسے موت کے منحوس پنجوں سے چھڑانے کے لیے دن رات ایک کرتی رہی۔ مسلسل جاگنے سے میری اپنی حالت خراب ہو رہی تھی، اعصاب جواب دینے لگے تھے، پھر بھی میں اس کے قریب بیٹھی رہی۔ مگر کل رات نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ 3 بجے جب میری آنکھ کھلی تو گات میں بیٹھی موت اسے مجھ سے چھین چکی تھی۔ وہ اسی طرح لیٹا ہوا تھا، مگر اس کی کالی گہری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ میں نے 4 موم بتیاں جلا کر اس کے چارپائی کے چاروں کونوں پر رکھ دی ہیں۔ جب ہوا سے ان شمعوں کی لوئیں تھر تھراتی ہیں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ مسکرایا ہو، جیسے وہ ابھی جاگ اٹھے گا اور کہے گا، ممی میں سو گیا تھا، مرا نہیں تھا، مگر میں جانتی ہوں وہ مر چکا ہے اور اب دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں جسے میں اپنا کہہ سکوں۔ لیکن آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میرے اعضاء شل ہو چکے ہیں اور سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ شاید مجھے بھی فلو ہو گیا ہے۔ یہ تو اور بھی اچھا ہوگا کہ میں مر کر اپنے بیٹے سے جا ملوں گی، لیکن مرنے سے پہلے میں آپ کو وہ سب کچھ بتا دینا چاہتی ہوں جو اب تک میں نے دل میں دفن کیے رکھا ہے۔ میری آرزو ہے کہ آپ میری کتاب زیست کے ایک ایک لفظ سے آگاہ ہو جائیں، مگر یہ آگاہی آپ کو اس وقت حاصل ہوگی جب میں مر چکی ہوگی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کو میری زندگی میں اپنے کسی رویے پر ندامت ہو۔ اگر یہ بخار جو لمحہ لمحہ تیز ہوتا جا رہا ہے میری موت کا باعث نہ بن سکا اور مجھے زندہ رہنا پڑا تو میں یہ خط پھاڑ کر پھینک دوں گی اور ہمیشہ کی طرح خاموش رہوں گی۔ اور اگر یہ خط آپ تک پہنچ جائے تو بلا تعمل یقین کر لیجئے گا کہ میں مر چکی ہوں، کیونکہ یہ خط میری وصیت کے مطابق میرے مرنے کے بعد ہی پوسٹ کیا جائے گا۔ آپ کو میری ان باتوں سے کوئی خوف محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی مردہ عورت نہ رحم کی طلبگار ہو سکتی ہے نہ محبت کی۔ میں تو آپ سے صرف اتنا چاہتی ہوں کہ میری اس تحریر کو افسانہ طرازی نہ سمجھیں۔ اس تحریر کا ایک ایک لفظ سچ پر مبنی ہے کہ کوئی ماں اپنے اکلوتے بیٹے کی میت کے سرحانے بیٹھ کر جھوٹ نہیں لکھ سکتی۔ مگر میں ابھی آپ کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ میں کون ہوں، یہ آپ کو بالکل آخر میں پتا چلے گا۔ خیر، جب میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا تھا اسی وقت آپ کو پھانسنے کا پلان بنا لیا تھا۔ آپ سوچیں گے کہ آپ کو یہ باتیں کیوں بتا رہی ہوں۔ دراصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو دیکھتے ہی آپ کی شخصیت سے متاثر ہو گئی تھی، جو میرے نزدیک دولت، حیرت اور اسرار کے پردوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ ہمارے جیسی جکڑ میں بدی زندگی گزارنے والی لڑکیوں کی سوچیں ایسی ہی ہوتی ہوں گی۔ ابھی مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں آپ میری اس تحریر سے اکتاہٹ اور تھکت نہ محسوس کرنے لگے۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ میرا یہ خط پورا پڑھ لیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل پر جبر کر لیں تو یہ مجھ پر آپ کا احسان ہوگا۔ وہ دن اور وہ لمحہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے شعوری طور پر آپ کے حضور اپنا نذرانہ دل پیش کیا تھا۔ اس دن میں نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئی تھی اور ملک مین کے ساتھ آپ کے دروازے کے سامنے کھڑی باتیں کر رہی تھی کہ ایک کار آئی اور آپ اس سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھے تو میں نے بے اختیار آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور اس طرح آپ کے راستے میں آ گئی۔ آپ مجھ سے ٹکراتے ٹکراتے بچے۔ آپ نے محبت آمیز نگاہوں سے میری طرف دیکھتے اور مسکراتے ہوئے کہا، مہربانی، شکریہ۔ اور یہی میری زندگی کا وہ تاجدار لمحہ تھا جب میں دل و جان سے آپ کی ہو گئی تھی۔ مجھے ایسی 13 برس کی لڑکی کے اندر ایک عورت جاگ اٹھی تھی، وہ عورت جو ہمیشہ کے لیے آپ کی تھی مگر جسے آپ نہیں پہچانتے۔ جب آپ چلے گئے تو ملک مین نے مجھ سے پوچھا، وہ کون ہے؟ میں اسے آپ کا نام نہ بتا سکی کہ وہ میرے لیے متبرک ہو گیا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا، ہمارا ہمسایہ۔ تمہارے چہرے پر سرخی کیوں دوڑ گئی تھی؟ اس نے دوسرا سوال کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے میرے دل میں جھانک لیا ہو، اور میں یہ راز کسی پر منکشف نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں نے اپنا دل آپ پر وار دیا ہے، اس لیے میں اسے وہیں چھوڑ کر اپنے اپارٹمنٹ میں چلی آئی۔ وہ تاجدار لمحہ میرے ذہن و دل میں جگمگاتا رہا اور زندگی کی آخری سانس تک جگمگاتا رہے گا۔ اس لمحے سے مجھے آپ سے محبت ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ عورتوں سے یہ جملہ سننے کے عادی ہوں گے، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ کسی دوسری عورت نے آپ سے اتنی شدت سے اور ایسی بے لوث محبت نہیں کی ہوگی جیسی میں نے کی ہے۔ اس وقت میں صرف اتنا جانتی تھی کہ آپ میری زندگی بن گئے ہیں اور جس بات سے آپ کا تعلق نہ ہو وہ میرے لیے وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ میرے دن آپ کے انتظار میں گزرتے تھے۔ اسکول سے آنے کے بعد میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر کتابیں پڑھتی تھی، صرف اس لیے کہ آپ بھی کتابیں پڑھنے کے شائق تھے۔ میں اپنی ماں سے بھی ڈرتی رہتی تھی کہ کہیں وہ مجھے کھڑکی کے پاس بیٹھنے سے نہ روک دیں، مگر چونکہ ہر وقت مطالعہ کرنے سے میں کلاس میں اول آئی تھی، شاید اسی لیے انہوں نے مجھے کھڑکی کے پاس بیٹھنے سے نہ روکا۔
یوں پورا ہفتہ بیت گیا۔ اس دوران میں جب کبھی آپ اپارٹمنٹ سے باہر جاتے، زندگی میرے لیے بے معنی اور بے کیف بن کر رہ جاتی۔ میری سمجھ میں نہ آتا کہ میں کیا کروں۔ میری آنکھوں میں ہر وقت آنسوں کی دھند سی بری رہتی اور میں اپنی ماں سے چھپی چھپی پھرتی کہ کہیں میری آنکھیں اس پر میرے دل کا راز فاش نہ کر دیں۔ شاید آپ کو میری یہ باتیں حماقت محسوس ہوں، لیکن میں ان پر شرمندہ یا نادم نہیں ہوں۔ تاہم یہ سوچ کر کہیں آپ ان باتوں سے اکتا نہ جائیں، میں اپنی کیفیت کی مزید تفصیل نہیں لکھوں گی، لیکن ایک واقعہ ضرور بیان کرنا چاہتی ہوں جو آپ کے نزدیک ایک معمولی صحیح مگر میرے لیے بے حد اہم تھا۔ وہ اتوار کا دن تھا، آپ کہیں گئے ہوئے تھے۔ آپ کا ملازم قالین جاڑنے کے بعد اسے گھسیٹ کر اندر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر قالین باری تھا۔ میں نے کھڑکی سے یہ منظر دیکھا تو بھاگ کر اس کے پاس گئی اور بولی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا ہاتھ بٹا دوں انکل۔ اسے میری اس پیشکش پر تعجب تو ضرور ہوا، مگر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں اس کے ساتھ قالین گھسیٹنے لگی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں نے کتنے ادب و احترام سے آپ کے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ آپ کی لکھنے کی میز پر سیاہ بلوری گلدان میں سفید گلاب سجے تھے، دیواروں کے ساتھ کتابوں سے بڑے شیلف رکھے تھے اور ایک دیوار پر 2 پینٹنگز آویزاں تھی۔ میں نے ان چیزوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور اس پورے ماحول کو دل میں اتار لیا۔ مجھے اپنے نگار خانہ تصور کو سجانے کے لیے نیا ساز و سامان مل گیا تھا۔ یہ میری زندگی کا ایک اور خوشائن لمحہ تھا۔ اب میں چشم تصور سے آپ کو میز پر لکھتے، شیلف سے کتابیں نکالتے، رکھتے اور پینٹنگز پر نگاہ ڈالتے دیکھ سکتی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ دوسری لڑکیاں محبت میں مبتلا ہوتی ہیں تو ان پر کیا گزرتی ہے، مگر میرے لیے آپ کی محبت ایک ایسا طلسم بن گئی تھی جس نے میرے جسم و جان ہی کو نہیں، روح تک کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ سوچوں تو صرف آپ کے متعلق، دیکھوں تو صرف آپ کو، کہیں جاؤں تو صرف آپ کے ساتھ اور بات کروں تو صرف آپ سے۔ کل رات موت نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا۔ اب اگر مجھے زندہ رہنا پڑا تو میں بالکل تنہا رہ جاؤں گی۔ تکفین و تدفین کرنے والے میرے بیٹے کے لیے تابوت لائیں گے، شاید میرے کچھ دوست بھی آئیں، وہ مجھے تسلی دیں گے، لیکن تسلی کے الفاظ میرے لیے کوئی معنی و مفہوم نہیں رکھتے۔ وہ بھی میرے لیے مر چکے ہیں۔ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ بڑی دنیا میں تنہا رہ جاؤں گی۔ لاتعداد انسانوں کے درمیان تنہا رہ جانا بہت ہی اذیت ناک اور کرب انگیز ہوتا۔ اس کرب و اذیت کا اندازہ مجھے ہو چکا ہے۔ میں اپنے آپ کو ایک بے بس قیدی کی طرح محسوس کرتی تھی، حالانکہ میری بہن، میرا باپ اور میری ماں ہر طرح میری دلجوئی کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ میرے ہم عمر لڑکے مجھ سے دوستی کے خواہاں تھے، مگر میں ان کی ہر کوشش کو ناکام بناتی رہی۔ دراصل میں آپ سے دور رہ کر مسرور و مطمئن ہونا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں قنوتی بن گئی۔ میں کہیں بھی سیر و تفریح کے لیے نہ جاتی، بلکہ گھر سے ہی نہ نکلتی۔ جب میں آپ کو نہیں دیکھ سکتی تھی تو پھر دوسری چیزوں کو، دوسرے لوگوں کو کیوں دیکھتی؟ میں تو صرف آپ کی ہو کر زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اب میں 18 سال کی ہونے والی تھی۔ راستہ چلتے نوجوان مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے تو میں کلس کر رہ جاتی۔ آپ کے سوا کسی اور شخص کو چاہنا یا کسی اور سے چاہا جانا میرے لیے بڑا کرب انگیز تھا۔ جسم کی نشو نما کے ساتھ میرے حواس اور جذبات بھی جاگ اٹھے تھے۔ آپ کی چاہت کا جذبہ ایک بالغ عورت کی محبت میں بدل گیا تھا۔ اب میری ایک ہی آرزو تھی، وہ یہ کہ میں اپنا دل، اپنا جسم، اپنی ہستی آپ کو سونپ دوں۔ میں بہت دیر تک کھڑکی میں کھڑی رہی، مگر پھر خیال آیا کہ میں ایک بالغ دوشیزہ ہوں۔ کھڑکی میں کھڑی رہنے سے کہیں ہمسائے مشکوک نہ ہو جائیں، کہیں وہ آپ پر حرف گیری نہ کرنے لگے۔ لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ کھڑکی میں کھڑی ہونے کے بجائے سڑک پر ٹہلتی رہا کروں تو بہتر ہوگا۔ اس فیصلے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ آپ بھی مجھے دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ نگاہ اتفاق ثابت ہو اور میں آپ کی ضرورت بن جاؤں۔ ہر شام میں اپنے اور آپ کے اپارٹمنٹ والی گیلری پر پہنچ جاتی۔ میری آرزو ہوتی کہ کاش میرا اور آپ کا آمنا سامنا ہو جائے۔ کئی روز تک میری یہ آرزو پوری نہ ہوئی، لیکن ایک شام آپ آتے دکھائی دے گئے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ نہ جانے کیوں میں ایک دم وہی 13 برس کی لڑکی بن گئی اور سر جھکا کر یوں تیز قدموں سے آپ کے قریب سے گزر گئی جیسے کوئی میرا تعاقب کر رہا ہو۔ حالانکہ مجھے آپ کا سامنا کرنے کا اشتیاق تھا۔ بعد میں مجھے اپنی اس حرکت پر غصہ بھی آیا اور ندامت بھی ہوئی۔ میں چاہتی تھی کہ آپ کا سامنا ہو تو آپ مجھے دیکھیں، پہچانے اور مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اس کے بعد بھی میرا وہی معمول رہا، چاہے یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہو یا برف باری ہو رہی ہو، میں آپ کے انتظار میں ٹہلتی رہتی۔ کبھی آپ میرے آنے سے پہلے گھر پہنچ چکے ہوتے اور کبھی کسی دوست کے ساتھ گھر چھوڑ کر کہیں چلے جاتے۔ مجھے اتنا صدمہ ہوتا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ سوچا اب آپ کا انتظار نہیں کروں گی، آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، لیکن دوسری شام مجھے ڈسنے لگی۔ میں اپنے آپ سے لڑتی رہی اور بالآخر ہار گئی۔ تیسری شام میں پھر آپ کی راہ دیکھ رہی تھی۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ محبت نے مجھے کتنا مجبور اور بے بس کر دیا تھا۔ کئی روز بعد میں نے ایک شام پھر آپ کو سامنے سے آتا دیکھا
تو اپنی تمام تر قوت ارادی کے ساتھ یہ عزم کر لیا کہ آج آپ کے راستے سے نہیں ہٹوں گی۔ جب آپ میرے قریب سے گزرے تو آپ نے غیر ارادی طور پر مجھے بھی اسی انداز سے دیکھا جس سے آپ دوسری عورتوں کو دیکھتے ہیں، مگر آپ مجھے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے۔ میں بھی چل دی، لیکن دل نے مجھے مڑ کر آپ کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ بھی پلٹے، مجھ پر نگاہ ڈالی اور دوبارہ مڑ کر چل دیے۔ دل دوسروں کو دھوکہ دیتا ہو یا نہیں، مگر میرا دل ہمیشہ مجھے دھوکہ دیتا رہا ہے۔ وہ پھر سرگوشیاں کرنے لگا۔ کیا محبوب کے انتظار کی اپنی لذت نہیں ہوتی؟ کیا یہ خوش بختی ہے کہ اداس لمحوں میں اس کا تصور تمہارے ذہن میں چراغاں کر دیتا ہے؟ اور میں دل کی ان دلیلوں کو اس لیے تسلیم کر لیتی کہ میرا ذہن و دل کبھی آپ کے خیال و تصور سے خالی نہیں رہا تھا، ورنہ میں مر جاتی۔ 2 روز بعد ہمارا آمنا سامنا ہوا تو آپ نے مجھے ایسی نگاہ سے دیکھا جس سے شناسائی کی ہلکی سی جھلک شامل تھی۔ آپ نے اس لڑکی کو پہچان کر ایسا نہیں کیا تھا جو آپ کی چاہت میں مبتلا تھی اور جس میں آپ نے ایک عورت کو جگا دیا تھا۔ دراصل آپ نے اس 18 سالہ حسین دوشیزہ کو پہچانا تھا جسے 2 روز پہلے آپ نے اسی جگہ دیکھا تھا۔ جب آپ کے ہونٹوں پر تبسم کی لکیر ابھری اور آپ نے اپنی رفتار دھیمی کر دی تو میں لرز بھی گئی اور مسرور بھی ہوئی۔ آپ کو وہ شام یاد ہوگی، نہ وہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ، نہ وہ باتیں جو آپ نے کی تھی۔ ہاں، وہ تلخ باتیں، میری بے وقوفی ضرور یاد ہوگی۔ وہ بے وقوفی کیا تھی وہ آپ کو کچھ ٹھہر کر یاد دلاؤں گی، کیونکہ میری بساط کیا ہے، میں تھی ہی کیا، ان بہت سی عورتوں میں سے ایک جن کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے کے بعد آپ انہیں بھول گئے تھے۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ آپ میرے سامنے تھے، قریب تھے اور ہم کلام تھے، اور تب میں نے ایک پلان بنایا آپ کو قریب کرنے کے لیے، آپ کے قریب ہونے کے لیے۔ میں نے امی کو اکسایا، باجی کو تیار کیا کہ آپ سے رابطہ کیا جائے، دوستی بڑھائی جائے۔ آپ کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، پھر بھی انجان بن کر آپ کے گھر جا پہنچی اور پھر مزید قریب ہونے کے لیے ٹیوشن کا بہانہ ڈھونڈ لیا، جس کا اختتام دل خراش واقعے پر ہوا اور آپ خاموشی سے اپارٹمنٹ چھوڑ کر چلے گئے اور میں پاگل ہو اٹھی۔ اب میں ایک اور انکشاف کرنے لگی ہوں۔ میرا بیٹا جسے کل موت نے مجھ سے چھین لیا، یہ آپ کی بے توجہی کا شاخسانہ تھا۔ اب میں اپنا مکمل تعارف کرا ہی دوں، میں وہی ہوں جسے آپ نے ٹھکرا دیا تھا اور میرے دل کو روند کر چلے گئے تھے۔ آپ ہی بہت روئی تھی، امی نے بھی آنسو بہائے تھے، مگر میری آنکھوں سے ایک بوند بھی نہ ٹپکی تھی۔ وہ لوگ آپ کو مجرم سمجھ رہے تھے اور میں خوش تھی کہ مجھے ٹھکرانے کا میں نے انتقام لے لیا، مگر نہیں، انتقام کہاں لیا، میں تو مزید الجھ گئی تھی۔ اپنے ٹھکرائے جانے کا انتقام میں نے خود سے لینا شروع کر دیا۔ مانچسٹر میں، بریڈ فورڈ میں، لندن میں، ہر جگہ لڑکیوں کے بوکے لڑکے بہت ملتے ہیں۔ آپ نے جسے غلط ٹھہرایا تھا اسے یہ لوگ زندگی کی ضرورت کہتے ہیں۔ صرف انگریزی نہیں، پاکستان، ہندوستان اور دیگر ممالک کے مسلمان جو یہاں رہ رہے ہیں اور وہ بھی اسے برا نہیں سمجھتے۔ ایک کے بعد ایک کئی لڑکوں سے میں نے رشتہ جوڑا۔ پھر جب مجھے احساس ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میں نے علل اعلان گھر میں کہہ دیا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ اس کے گھر رہنے جا رہی ہوں۔ یہ پاکستان تو ہے نہیں جو کوئی اعتراض کرتا۔ قانون مجھے اپنی زندگی گزارنے کا یقین دلاتا ہے، ساتھ دیتا ہے، اس لیے کسی نے مجھے روکا نہیں اور میں وہاں سے لندن آ گئی، صرف اس امید پر کہ شاید آپ سے ملاقات ہو جائے۔ یہاں آ کر میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ وہ میری بے پرواہ عیاشیانہ مہربانی کا محاصل تھا۔ ممکن ہے آپ کو میرے اس انکشاف پر غصہ آئے یا صرف تعجب ہو۔ میں اپنی تباہی پر آپ کو نہ تو کوئی الزام دے رہی ہوں اور نہ شکایت کر رہی ہوں کہ پیار تو میں نے کیا تھا، پھر آپ سے کیا شکوہ۔